बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ तकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, टॉक एट 7 की पूरी टीम की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और हम अपने नाज़रीन को जहाँ पे ये ईद की खुशियों की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, वहीं पे आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, शेयर करेंगे कि हमने किस तरह से ईद की, और आपको भी अपनी ईद की खुशियों में शामिल करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपकी ईद की खुशियों में शामिल हों। ईद का दूसरा रोज़ है। गुज़िश्ता रोज़ ज़ाहिर है यकीनी तौर पर जानवरों के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहा, और गोश्त बनाना और फिर उसकी तकसीम का अमल। आज का दिन कैसा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि जहाँ पे ईद है और ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं पूरे मुल्क में, वहाँ पे कराची और इसी तरह पंजाब के कुछ इलाकों में, बलूचिस्तान में बारिशों की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है, बिलखुसूस कराची बहुत मुतासर हुआ है। उनकी ईद की खुशियाँ जो हैं वो पानी में बह गई हैं। और इस वक्त तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि तमाम कराची जो है वो पानी में डूब चुका है, और अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए। गो कि अब कुछ एक्शन लिया गया है। अभी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे कुछ देर पहले ही ये इतलात मौसूल हुई हैं कि कराची में सिंध हुकूमत ने तमाम अफसरान की छुट्टियां भी मनसूख की हैं और हस्पताल इंतज़ामिया की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे इस्लामाबाद की, कि इस्लामाबाद में जिस तरह से ज़ाहिर है ईद मनाई गई, और ईद मनाने के बाद सबसे बड़ा मसला, हर शहर का ये बड़ा मसला है, आलाइशों का। आलाइशें जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं तो उससे ताफुन फैलता है, शहरियों के लिए बड़ी अजियत होती है। और अगर हम दीगर शहरों की सूबाई सतह पे बात करें तो म्यूनसिपल इंतज़ामिया का ये काम है। इसी तरह इस्लामाबाद में CDA की ये ज़िम्मेदारी है। मगर इस्लामाबाद में सूरत हाल जो है वो बेहतर रही है, और CDA ने कमा हक़हू इस सूरत हाल को बेहतर तौर पर सर अंजाम देने की कोशिश की है। इस पे बात करेंगे। कुछ उन्होंने मॉडर्नाइज भी किया है सिस्टम। और साथ साथ हम बात करेंगे जहाँ पे ये सूरत हाल रही, वहीं पे इस बार इस्लामाबाद में एक और खुशखबरी वफाकी हुकूमत की जानिब से थी, और बिलखसूस ये सिर्फ इस्लामाबाद के शहरियों के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए, कि 12 कहू जो कि इस्लामाबाद का एक इलाका है, वहाँ से लेकर मरी तक फ्री बस सर्विस ईद के दिनों में चलाई गई है। शहरी मुफ्त इस्लामाबाद से मरी तक का सफ़र कर सकते हैं। आज भी ये सर्विस जारी है, आइंदा रोज़ भी ये सर्विस जारी रहेगी। तो इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने लोधरा में ख़ताब किया, इसका भी जिक्र करेंगे। सैतरीन साहब, ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ईद का दूसरा रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। आपने यकीनी तौर पर ईद मनाई, गुज़िश्ता रोज़ आप मसरूफ़ रहे होंगे। तो मैं पहले तो ये चाहूँगा ना कि हम ज़रा चाहें कि अपने व्यूअर्स को ज़रा बताएं कि आपने ईद का पहला रोज़ कैसे गुजारा और आज का दिन कैसा रहा। पहले तो मेरी जानिब से सच न्यूज़ के तमाम नाजरीन को ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। मैं आपको अर्ज़ करूं कि एक अखबार नवीस, एक जर्नलिस्ट के लिए ईद का दिन भी ऐसे ही होता है कि जैसे वो हम समझ लें कि कहीं ड्यूटी पे है, कोई चीज़ देखता है। आजकल आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है, ये मीडिया आ गया है, TV चैनल्स आ गए हैं, यूट्यूब पे चैनल्स लोगों के आ गए हैं। तो अब हर जगह ही जो अखबार नवीस है वो ख़बर ही तलाश कर रहा होता है। इस दफ़ा इस्लामाबाद में एक बहुत अच्छा काम किया गया है कि मंडियाँ जो हैं ज़रा वो शहर से बाहर की हदूद में रखे गए और जानवर उस तरह नहीं आने दिए गए जैसे पहले आते थे। कुछ बीमारी की भी इतलात थी, तो शहर काफ़ी बेहतर रहा। और फिर कुर्बानी होती है ईद के दिन। जो ईद के दिन सबसे बड़ा मसला होता है वो आपको किसी कसाब को तलाश करना होता है जी, कि जी आप उसको पहले बुलाएं। ईद की रात जो है वो आपने जानवर तलाश करना, ईद की रात तक वो तो एक मुश्किल मरहला आप कर ही लेते हैं किसी न किसी जी तरह। अच्छा, इस दफ़ा मार्केट में बड़े रेट थे जी, जानवरों के, जानवरों बहुत के रेट बहुत थे। ज़्यादा। और बल्कि मुल्तान से हमें अमीन राही साहब फ़ोन करके बताते रहते हैं, उन्होंने ये कहा कि मुल्तान में भी बहुत ज़्यादा रेट थे। मतलब इस्लामाबाद में तो हालांकि होते ही वहाँ हैं, पे तो तो आमतौर उन्होंने पे कहा समझा जाता है कि कम कम रेट। रेट्स हों, जी, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा रेट्स थे। अच्छा, ये एक तो आपको आता है कि आपने जानवर ख़रीदना है, फिर उसके बाद अगले दिन जो आपने जनाब कसाब को किसी को कहना है कि कोई मिल जाए और बकरा ज़िबा हो जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा कसाई के लिए बहुत मसाइल होते हैं जी। एक तो वो कसाई इस के लिए नहीं, कसाई ढूंढने वालों के लिए ढूंढने सर, वालों वो के लिए, उसकी कसाई तो कसाई ढूंढने वालों उसकी के तो लिए। चांदी होती है जी ना। हाँ। जी, और अच्छा, फिर उन्होंने महंगाई क्योंकि ओवरऑल मुल्क में हुई है तो उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। ठीक है जी। जी। अगर बड़ा आपके पास कोई बैल है, कोई बड़ी गाय है, तो उसके वो 25-25, 30-30 अच्छा, हज़ार, ये 40-40 आपने हज़ार मांग रहे हैं। आपने निशानदेही की है, इस पे थोड़ी बात भी करते हैं
کہ یہ ریٹ بڑھائے گئے. اب آپ جب منڈی میں جاتے رہے جانور خریدنے کے لیے، آج بھی عید کا دوسرا روز ہے، آج بھی لوگ خرید رہے ہیں، ویسے ظاہر ہے لوگ 3 دن کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی کہا جاتا ہے جناب ریٹ میں اضافہ ہوا ہے. چلیں وہ تو گھاس واس اور ان کے اس حوالے سے ہے، لیکن پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے جانور کی قیمتیں کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے قصاب کے ریٹ کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ یہ میں سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. یہاں پہ وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے عید ڈیز کا اور عید کے حوالے سے کہ جو مشکلات ایک عام آدمی کو بھی پیش آتی ہیں وہ قصاب کی ہیں. چلیں جانور بھی آپ نے خرید لیا. اب کیا سجاد رضا آپ ذکر کر رہے تھے کہ قصاب کا بڑا معاملہ، میرے خیال میں آپ کو یہ مشکل درپیش آئی ہے، اور اس میں قیمتوں قصاب کا بھی معاملہ ہے، ملنا بھی بس بڑا مسئلہ ہے قصاب کا، اور پھر اس کی جو قیمت کا معاملہ ہے جس طرح سے وہ طے کرتے ہیں وہ بھی ایک ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو اس لیے ہمارے ریٹ بڑھ گئے. یہ پیٹرول پہ چلتے ہیں کیا؟ نہیں، اوورآل جو مہنگائی کا امپیکٹ ہے وہ عام آدمی پہ پڑتا ہے. تو قصاب جو ہیں اس میں ایک تو دو تین چیزیں مختلف میں آپ کو بتاؤں. ایک تو قصاب کاریگر ہیں جو واقعی مطلب کئی سالوں سے قصاب کا کام کر رہے ہیں. اس طرح وہ ایک تو وہ لوگ ہیں میدان میں. ایک لوگ یہاں اناڑی بھی ہیں، جی. وہ ان کو کوئی پتہ نہیں کہ جانور کیسے ذبح کرنا ہے، پھر اس کی کیسے کھال اتارنی ہے، پھر کیسے اس کا گوشت بنانا ہے. یہ بھی ایک بڑا مسائل ہے فصلی کہ بٹیرے آپ کو یا کمائی کرنے کے لیے. یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ آپ جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہ قصاب ہے کہ قصاب نہیں ہے بھی، وہ کام جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا. یہ بڑا دیکھیں نا، آپ کسی پینٹر کو بلاتے ہیں نا پینٹ کرنے کے لیے، تو وہ ایک دیوار کرے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ اس کو کہیں گے نہیں بھی آپ کے بس کا کام نہیں ہے. تو جو اب ذبح کر دے پھر وہ اس کے لیے یہ دیہڑی دار بڑے آ گئے ہیں جو اس میں دیہڑیاں لگانے کے لیے آ گئے ہیں، اس کو کام آئے یا نہ آئے. بالکل تو صحیح. اس پہ حکومت کو کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک پالیسی بنانی چاہیے، خاص طور پر اسلام آباد میں کوئی جو ہے نا ایسا ہونا چاہیے. یا تو کوئی کارڈز ہوں، کوئی رجسٹریشن ہو جائے نا عید سے پہلے ان کی، کہ جس آدمی کے پاس کارڈ ہو، سی ڈی اے کا کارڈ ہو یا کوئی آئی سی ٹی انتظامیہ کا کارڈ ہو، کہ بھئی وہاں یہ رجسٹرڈ ہے اور یہ اس نے یہ جانتا ہے کام. ایسے تو وہ بہت تو سر سارے پھر ویسے. وہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بیوروکریسی کی چاندی بھی ساتھ ہو جائے، وہ کہیں جی نہیں، رجسٹریشن کا خرچہ الگ ہے، قصاب کہیں. یہ تو سر بڑا مسائل ہیں. اگر ہم گورنمنٹ، اب ہر چیز کو گورنمنٹ نہیں دیکھ سکتے. اچھا، پالیسی جو پہلے ایگزسٹ کرتی ہے سجاد ترین صاحب، مسائل کو وہ حل، کون سی پوری ہو رہی دیکھیں ہیں؟ مسائل کو جو حل کرنا ہے وہ تو حکومت کا کام ہوتا ہے نا. جی. تو یہ مسئلہ ہے، مطلب ایک مسئلہ ہے لوگوں کو شہریوں کی اس ذمہ طرح داری کی بھی ہو، درپیشی. کمپلینٹ کریں پھر. کہاں کمپلینٹ کریں اور کہاں انتظامیہ تو موجود ہے. بکرا آپ کا ذبح ہو جائے، پتہ اس چلے کا بیڑا غرق ہو وہ گیا. تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جب وہ کھال اتار رہا ہوتا ہے جی. کہ یار اس کو کوئی کام بھی آتا ہے کہ نہیں. یہ ایک ایشو ہے. صحیح. اور باقی اس دفعہ مہنگائی کی وجہ سے نا لوگوں میں کافی امپیکٹ ہوا ہے. لوگوں نے بجائے اپنی انفرادی طور پر کوئی بکرا یا گائے ذبح کرنے کی بجائے لوگوں نے، میں نے دیکھا ہے کہ حصہ زیادہ ڈالا ہے جی. کہ مشترکہ طور پر قربانی کی جائے. معاشی حالات اچھے نہیں ہیں. معاشی حالات نہ ہونے سے، معاشی دباؤ ہونے کی وجہ سے یہ بڑا ایک صورتحال رہی ہے. لیکن کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں لوگوں نے دیکھا ہے کہ اگر میرا پڑوس والا جو ہے ایک بکرا لے کے آئے تو دوسرے نے کہا نہیں جی 2 بکرے لے کے آنے ہیں. وہ کلاس تو وہ ہے نا تو جن کی ایک یہ بھی یہاں صورتحال رہی ہے. یہ تو میں نے خود آنکھوں سے کئی جگہ دیکھا ہے نا کہ جی ہمارا پڑوس والا 1 لے کے آیا تو ہم نے کہا 2. مطلب قربانی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ لوگ چھوڑ کے اور مقابلے بازیوں میں چلے گئے ہیں. ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے دوستوں نے بتایا یہ کہ لوگوں نے قربانیاں تو کی ہیں لیکن اپنی فریجیں بھر دی ہیں. جی. یہ بڑا، حالانکہ یہ بھی قربانی کا مقصد نہیں ہے. مستحقین کو کھانا دینا جو ہے وہ بنیادی مقصد ہے. چلیں ان کو کھانا مل جائے گا، وہ بھی سال میں ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھا لیں. میں آپ کہ ڈاکٹروں نے مجھے کہا ہے کہ یہ گوشت جو ہے آج کل کا جو موسم ہے اس کو فریز نہ کیا جائے. جی. زیادہ دن فریز نہ کیا جائے. لیکن یہاں پاکستان میں تو لوگ جو ہیں جناب وہ، بلکہ ایک دوست تو یہ بتا رہے تھے کہ ان کے علاقے میں تو کچھ لوگوں نے نئے فریج خریدے ہیں گوشت محفوظ رکھنے کے لیے. یہ بڑا ظلم ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں پہلی تو چیز یہ ہے کہ مستحقین میں آپ گوشت بانٹیں، اور قربانی کا جو فلسفہ ہے اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن اس جانب کوئی سوچتا نہیں ہے. مقابلہ بازی جو ہے چل گئی. کسی نے بڑا خوب کہا سوشل میڈیا پہ بھی اور پلیٹ فارمز پہ مختلف چل رہا ہوتا ہے. ہمیں بھی یہاں ہمارے ایک دوست ہیں محب صاحب، انہوں نے بھی مجھے گزشتہ روز یہ کہا کہ قربانی کا مقصد جو ہے نا وہ جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اندر کا جانور ذبح کرنا ہے. جی ہاں، بنیادی طور پر جو آپ کی انا ہے آپ نے وہ اس کو ختم کرنا ہے. اس کو ختم کرنا ہے. اچھا، انا کے تو یہ تو ضروری معاملات ہیں ہی، لیکن جن کی خوشیاں پانی میں بہہ گئیں، سندھ حکومت اور کراچی کے جو معاملات ہیں اس وقت، اور بارش نے جو پول کھول دیے ہیں ان انتخابات کا، اس پہ ذرا ذکر کریں گے. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ ہے.
ویلکم بیک ناظرین، اب ذکر کریں گے کراچی کی مخدوش صورتحال کا۔ بارش کے باعث پورا کراچی ڈوب چکا ہے۔ شاہد ترین صاحب، کراچی جو کہ اس ملک کا معاشی ہب بھی ہے اور ہمیشہ سے، یعنی آج کی یہ بات نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی بڑی عرصے سے یہاں پہ حکومت ہے، 10 سال تو مسلسل حکومت کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ یہ پہلے بھی گزشتہ دور حکومت میں بھی اب بھی بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب کراچی کے ڈرینیج کا کچھ انتظام کریں۔ ڈرینیج نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ صورتحال ہے کہ پورا کراچی ڈوب چکا ہے۔ اب تو بڑی بڑی بسز جو ہیں وہ بھی تقریباً آدھی آدھی ہمیں سڑکوں پہ تیرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ 2008 کے بعد مسلسل پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے جی، سندھ میں، اور کراچی کی جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے حکومت کے پاس، جو صوبائی حکومت ہے، کوئی پلان نہیں ہے کہ کراچی کا جو سیوریج کا سسٹم ہے۔ دیکھیں، خود آصف علی زرداری صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ کراچی کے 3 کروڑ سے زیادہ لوگ ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے دیکھیں جتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اتنے ہی مسائل شہر کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو حکومت کا یہ کام ہے کہ بارشیں آ رہی تھیں کہ جو ایمرجنسی اناؤنس کی ہوئی ہے اور انتظامات کیے ہوئے کہ سارے انتظامات کہاں گئے؟ وہ تو راز کھل گیا سارے نا کہ کہاں انتظامات ہیں۔ دیکھیں، سارے وہ انتظامات بہہ گئے میرے خیال میں پانی میں۔ اچھا، پھر جناب وہ جو نالے ہیں وہاں پر، گجر نالہ ہے، کئی دوسرے نالے ہیں، ان نالوں پر لوگوں نے مختلف تنظیموں کے ذریعے وہاں گھر بنا لیے، مختلف سوسائٹیوں نے گھر بنا لیے، تجاوزات ہوئے۔ تجاوزات ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا جسٹس گلزار جب تھے تو انہوں نے ایک ٹاور وہاں سے گروایا تھا کہ جی اس کو گرا دیا جائے، نسلہ ٹاور کا جو نسلہ معاملہ ٹاور چلتا تھا، رہا۔ وہ بھی غیر قانونی بنا ہوا تھا۔ تو یہ جو نالوں پر بلڈنگیں، پھر اس کے بعد ہر سال ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی یہ موسم شروع ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے بارشیں ہونی ہیں، تو اس بارشوں سے، موسم سے پہلے نالے صاف ہونے چاہیے، نالوں کو صاف کیا جائے، ان کو بہتر انتظامات کیے جائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سندھ حکومت نا کراچی کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہی۔ اچھا، اب اس میں نا بڑی دلچسپ بات آپ نے کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو انوائرمنٹ کی منسٹری ہے، آج کل شہری رحمان صاحبہ دیکھ رہی ہیں، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ انہوں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اپنی حکومت میں آنے اور منسٹر بننے کے فوراً بعد کہ جو مونسون کا آگے سپیل آ رہا ہے یہ 2010 کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے سیلاب کے حوالے سے، اس کے لیے ہمیں پیش کی اقدامات کرنا ہوں گے۔ شہری رحمان صاحبہ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، آپ اور ہم رپورٹ کرتے رہیں۔ اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی، جیسے ابھی آپ نے کہا 2008 سے سندھ میں حکومت ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے وہاں مرزا وہاب صاحب، وہ روزانہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صفائی کر دی، ہم نے صورتحال بہتر بنا دی ہے، جہاں پہ گندگی تھی آپ دیکھیں کراچی کی آدھی گندگی ہم نے صاف کر دی، تو وہ بھی کھل کے سامنے آ گیا۔ آپ ذکر کرتے رہے ہیں، یعنی آپ کے علم میں تھا کہ یہ معاملات ہوں گے، تو کراچی کو ابھی تک کیوں نہیں ٹھیک کیا جا سکا؟ میں آپ کو یہ تو ان کو سیاسی طور پر نقصان میرے خیال میں ہوگا۔ آپ نے بالکل درست کہا، کراچی کی طرف توجہ نہیں ہے کسی کی۔ جی، یہ سارا جو وزراء تھے، خود چیف منسٹر تھے، آج انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے، تو وہ بھی اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے، سب اپنے گوٹھوں میں گئے ہوئے تھے۔ جب دیکھیں چیف منسٹر نہ ہو، منسٹر نہ ہوں، تو وہ جو سرکاری افسران ہوتے ہیں وہ بھی چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں نا جی۔ تو کراچی کا جو غریب آدمی ہے، کراچی کا جو محنت کش ہے، جو مزدور ہے، اور آپ کو پتہ ہے کراچی جو ہے ایک منی پاکستان ہے، پورے پاکستان سے لوگ کراچی میں گئے ہوئے ہیں، وہ محنت کش مزدور جو ہیں جن کے گھروں میں پانی چلا گیا ہے، ان کا یہ سارا مطلب انتظامات اور یہ مسائل کا جو شکار ہو گئے ہیں، چیزیں خراب ہو گئی ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ چیف منسٹر، میں سمجھتا ہوں چیف منسٹر پنجاب، چیف منسٹر سندھ کو، مراد علی شاہ صاحب کو وہیں ہونا چاہیے تھا، اور رات دن وہ آج تو آئے ہیں، آج تو وہ گھوم پھر رہے ہیں۔ آئے ہیں نا، گھوم پھرنے سے تو کام نہیں چلے گا نا کہ چیف منسٹر گھوم پھر رہے ہیں، انتظامات کرنے چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو جیسے بلاول صاحب نے کہا تھا بارش زیادہ آتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، تو وہ زیادہ آ گیا نا، دیکھیں پانی زیادہ آ گیا، لیکن اس پانی کا آپ کوئی سیوریج سسٹم آپ ٹھیک کریں۔ کراچی کے نہ سیوریج سسٹم ٹھیک ہے، نہ نالیوں کا انتظامات ٹھیک ہے، نہ بڑے نالوں کا انتظامات ٹھیک ہے، نہ وہاں گوٹھوں کی صورتحال بہتر ہے، نہ شہروں کی۔ اب دیکھیں جو کراچی کا مین مرکز ہے، جو کاروباری مرکز ہے، آئی چندری گڑھ روڈ ہے، شاہین کمپلیکس، وہ بھر گیا پانی سے، وہاں کشتیاں چل رہی ہیں۔ یار کیا کر رہی ہے حکومت؟ آپ مجھے بتائیں، یہ چیف منسٹر کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے، یہ وزراء کی ایک فوج ظفر موج بھرتی کی ہوئی ہے آپ نے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ان کو چاہیے تھا نا کہ یہ میدان میں اترے ہوئے ہوتے، کراچی میں تیر رہے ہیں، یہ میدان میں لوگوں کی عید خراب ہو گئی، لوگوں کے گھروں میں پانی چلا گیا۔ میں نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں، مجھے کچھ لوگوں نے ویڈیوز بھیجی ہیں، لوگ رو رہے ہیں وہاں۔ اچھا، اب وہاں پہ یہ صورتحال ہے، ظاہر ہے اب جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو دوسرا صوبہ ہے پنجاب، اس کے اقدامات جو ہیں جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں اگر اچھا اقدام ہو۔ انہوں نے بس سروس چلا دی، 15 بسیں چلا دی جناب عید کے 3 دنوں میں۔ پہلے
اناؤنس کیا گیا تھا 100 روپے فی کس کرایہ رکھا جائے گا، لیکن اب انہوں نے فری کر دی، یعنی 12 کاؤ سے مری تک فری بس سروس چلا دی ہے۔ میرے خیال میں یہ اچھا اقدام یار ہے میں آپ کو عرض اس کروں کے کہ کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ اچھا اس میں اب شاید یہ میرے خیال ہے ذرا ہنگامی طور پر کیا گیا ہے، اس لیے بسیں جو ہے 12 کاؤ سے چلائی گئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ والی جو پالیسی تھوڑی سی پہلے فریم کر لی جاتی تو یہ بسیں جو ہیں آپ چلا دیں، بلکہ مستقل ہی چلا دیں، تھوڑے پیسے لے لیں، عید پہ بے شک فری کر دیں، یہ آپ روات کے پاس کوئی ایسی جگہ بنا دیں جہاں بسوں کی ایک سٹینڈ بنا دیں، بسوں کا ایک اڈا بنا دیں، اور ساتھ آپ پارکنگ کے لیے وسیع جگہ بنا دیں تاکہ جو لوگ باہر سے آئیں، لاہور سے اور دوسرے علاقوں سے، وہ اس جگہ پر بسوں سے بیٹھیں اور چلے جائیں۔ اسی طرح یہ ٹیکسلا کی طرف آپ کو جگہ دیکھ لیں، ٹیکسلا کی طرف جو پشاور اور ادھر سے لوگ آتے ہیں کے پی سے، ان کے لیے بسیں چلا دی جائیں۔ اس سے ہوگا یہ، ایک تو اسلام آباد کی سڑکوں پر رش کم ہو جائے گا گاڑیوں کا، دوسرا مری پہ جو پریشر پڑتا ہے کہ ہر دفعہ عید پر یا سردیوں میں جب برف باری ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی کم ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ پنجاب حکومت کا ایک بہت اچھا اقدام ہے، اس کو مزید بھی، اس کو ہم آئندہ پروگرام میں مزید ڈسکس بھی کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین۔ ہم نے ذکر کیا بریک سے پہلے کراچی کی مخدوش صورتحال کا، پنجاب حکومت ایک اچھا اقدام کیا تو اس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے، لیکن وہیں پہ ایک اور، چونکہ یہ عید ڈیز ہے، جو اچھے اقدام ہیں اس پہ بھی ہم ذرا فوکس کریں اور اس کو اپریشیٹ کریں اگر کچھ اقدامات ہوئے ہیں۔ سی ڈی اے نے اسلام آباد میں جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، انہوں نے عید کے موقع پر، ظاہر ہے عید کے بعد آلائش اور تعفن ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو آلائشوں کو تلف کرنے کے حوالے سے اور اس سے پہلے آلائشوں کو ڈمپ کرنے کے حوالے سے ایک اچھے اقدامات کیے ہیں، ذرا ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس دفعہ اسلام آباد بڑا صاف ستھرا عید کے بعد بھی ہمیں نظر آ رہا ہے سجاد ترین صاحب، اور ہم نے دیکھا کہ جو پہلے آلائشیں، تعفن اور اس طرح کے مسائل ہوتے تھے، اس سے اسلام آباد کم سے کم، دیگر شہروں میں بھی یہ ہونا چاہیے، اسلام آباد کو بطور ایگزامپل لینا چاہیے، لیکن یہاں پہ کیا کیا اقدامات ہوئے تھوڑا سا وہ بھی ذکر کر دیں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اس دفعہ سی ڈی اے نے اور چیئرمین سی ڈی اے جو ہیں عامر علی احمد صاحب جو ہیں، عامر احمد علی صاحب نے بڑا پلان کر کے چیزوں کو منصوبہ بندی کے ساتھ کیا کہ عید سے پہلے لوگوں کے گھر باقاعدہ پلاسٹک بیگ دیے گئے، کہ وہاں پوچھا گیا گھر والوں سے کہ جی آپ چھوٹی قربانی کر رہے ہیں تو چھوٹے سائز کے، اگر آپ بڑی قربانی کر رہے ہیں، جانور بڑا ہے تو بڑے سائز کے بیگ دیے گئے ہیں، تاکہ وہ جو باقیات ہیں جانور کی ساری اس میں ڈالی جائیں اور کہیں بدبو نہ ہو، کہیں مطلب اسمیل نہ ہو اور گندگی نہ پھیلے۔ گندگی پھیلتی ہے تو پھر اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ سی ڈی اے نے صفائی کے حوالے سے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں، پورے شہر میں اور دیہی علاقوں میں بھی۔ انہوں نے 70,000 بیگ جو ہیں وہ تقسیم کیے ہیں شہری ایریوں میں، جو مختلف سیکٹرز ہیں سی ڈی اے کے وہاں، اور 10,000 بیگ جو ہے وہ دیہی ایریوں میں۔ پہلے دیہی ایریا کو کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ اس دفعہ عامر صاحب نے جو چیئرمین سی ڈی اے ہیں ان کی ہدایت پر یہ کام ہوا، اور وہ صفائی کی نگرانی خود کرتے رہے ہیں، خود دیکھتے رہے ہیں، گھومتے رہے ہیں شہر، عید والے دن خود گھومتے رہے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے رہے ہیں۔ اور سی ڈی اے کے جو میں سمجھتا ہوں سینیٹیشن کے ورکر ہیں اور ان کے افسران جو ہیں، انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے، اور اس قدر محنت کی ہے کہ اسلام آباد میں ماضی میں آپ کو یاد ہوگا یہاں ایک میئر کا نظام چلا تھا، تو پورا شہر جو ہے وہ کچرا کنڈی بن گیا تھا، عید پر برے حال تھے لوگوں کے، جس جگہ جائیں بدبو ہی بدبو تھی، کوئی صفائی کرنے والا بھی نہیں تھا۔ وہی لوگ موجود ہیں، انہی لوگوں سے کام لیا جا رہا ہے، اور وہی، یہ نہیں ہے کہ کوئی پیسے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں، انہی پیسوں سے جو ان کے پاس بھی تھے۔ دنیا میں خود کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لوگوں سے کام لینا جو ہے نا یہ بہت بڑا ہنر ہے، اور یہ ہنر چیئرمین سی ڈی اے کو آتا ہے کہ آپ نے لوگوں سے کام کیسے لینا ہے، آپ نے لوگوں سے مطلب لوگوں کو کیسے متحرک کرنا ہے کہ وہ ذمہ داری سے کام کریں، شہر کو صاف ستھرا کریں۔ اور یقین کریں میں پورا شہر گھومتا رہا ہوں، مختلف جگہ پہ میں گیا ہوں تو شہر بہت صاف تھا، کہیں بدبو نہیں تھی، کہیں کچھ نہیں تھا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف مقامات بنائے ہوئے تھے جہاں مختلف علائش جو ہیں ان کو ڈمپ کرنے کے اور ان کو وہاں مطلب تلف کر دیا جائے، پہلے ہی انتظامات تھے تو لوگوں کو مسائل نہیں دیکھنے پڑے۔ بالکل صحیح۔ اچھا آپ جاتے جاتے تھوڑا سا یہ ذکر کر دیں، آج عمران خان صاحب نے لودھرا میں خطاب کیا ہے، بہت سی انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا یہ عید سے ایک آدھ روز قبل
یہ معاملہ ہوا تھا احسن اقبال صاحب کا، وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی، ان کو چور چور کہا گیا. اب تو خیر سنا ہے کہ وہ فیملی نے جا کے ایکسکیوز کیا، لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، وہ چور ہیں تو لوگ چور کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو آج لودھرا میں انہوں نے یہ بات کی. میں آپ کو عرض کروں کہ خان صاحب جو ہیں نا وہ پاکستان میں جو حالات انہوں نے پیدا کر دیے ہیں لوگوں کے درمیان اور لوگوں کو جس طرح تقسیم کر دیا ہے، اس کے آنے والے دنوں میں سیاست پر اچھے اثرات نہیں پڑیں گے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جو میں سمجھتا ہوں وہ ریاست مدینہ کا درس دیتے ہیں، تو ریاست مدینہ میں اس طرح کہا گیا ہے کہ جی اپنے مخالفین کو، وہاں تو مخالفین کو بھی معاف کر دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے کہ مخالفین کو بھی چھوڑ دیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے عمران خان صاحب کے کہنے کے باوجود بھی نہ سندھ حکومت ٹس سے مس ہوئی، وہ کراچی بھی تیر رہا ہے. عمران خان صاحب کے کہنے کے باوجود نہ موجودہ آپ کی اتحادی حکومت جو ہے نہ وہ ٹس سے مس ہوئی اور نہ اس نے کوئی ایسی پالیسی دی کہ صورتحال بہتر ہو. لوگوں کے حوالے سے تو کچھ کرے نا عمران خان صاحب. میں آپ کو عرض کیا تقسیم کر دیا؟ میں آپ کو عرض کروں کہ عمران خان صاحب جب خود حکومت میں تھے تو ان کی جو پالیسیاں تھیں وہ لوگ اس کے ڈسے ہوئے ہیں نا، لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا پالیسیاں بنائی. نون لیگ نے آئی ایم اسلام ایف سے آباد میں انہوں نے میئر کیا کیا. سسٹم دیا، پی ٹی آئی نے سی ڈی اے دے دیا آپ کو، ابھی خود تعریف کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ سسٹم جو ہے نا وہ تو اگر غلط ہے تو ہم نے کہا غلط ہے، اگر ٹھیک ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. لیکن یہ خان صاحب جو ہیں یہ لوگوں میں اتنی نفرت پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی اختلافات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں ہے کہ سیاسی اختلافات کو آپ دشمنی میں بدل دیں. دشمنی میں بدلنا، خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں کر رہے. فیوچر کی جو سیاست ہے اس پہ منفی اثرات مرتب ہوں گے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو عید کی خوشیاں جو ہیں بہت بہت مبارک ہوں، اور مزید بھی اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں میں اضافہ کرے اور برکت ڈالے. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ